रात के ठीक 2:25 हुए थे। शहर कायद का वो हिस्सा जो दिन भर गाड़ियों के शोर और ज़िंदगी की हमाहमी में गुंदा रहता है, अब एक खौफनाक सन्नाटे में डूबा था। आसमान पर घने बादल छाए थे और बादलों के बीच से कभी कभी चांद की मध्यम रोशनी झांकती और फिर फौरन गायब हो जाती। सड़कें गीली थीं, जैसे अभी अभी हल्की फुहार बरसी हो या समंदर से उड़ती हुई ठंडी भाप ने उन्हें नम कर दिया हो। दोस्तों, इस खौफनाक कहानी में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। कहानी का सही अंदाज में लुत्फ़ लेने के लिए ईयरफोन ज़रूर लगाइए और आगे बढ़ने से पहले अपने ऊपर आयतुल कुर्सी पढ़कर फूंक लीजिए। चलिए अब कहानी को जारी रखते हैं। इस गहरे सन्नाटे को चीरती हुई सिर्फ एक आवाज़ थी, असफंदियार की टोयोटा करोला का इंजन। असफंदियार, जो एक निजी बैंक में असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट था, थका हारा अपनी आरामदेह सीट पर बैठा था। दिन भर की मीटिंग्स, फाइल्स और टारगेट्स ने उसके जहन को बुरी तरह थका दिया था। आज उसने मामूल से कहीं ज़्यादा देर तक ऑफिस में काम किया था और अब उसे अपने घर की तरफ जाने की जल्दी थी। यार, आज इतनी देर हो गई, उसने अपनी बीवी नायाब को मैसेज टाइप करने की कोशिश करते हुए ज़ेर लब कहा, मगर फ़ोन का सिग्नल कट चुका था। वो इस वक्त कारसास रोड के एक ऐसे हिस्से से गुजर रहा था जहां अतराफ में पाकिस्तान नेवी की इमारत और खुली जगहें थीं, जिसकी वजह से ये इलाका मज़ीद वीरान और सुनसान महसूस होता था। असफंदियार ने अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई। वो जल्द अज जल्द मरकज़ी शाहराह फैसल तक पहुंचना चाहता था ताकि ये गैर मामूली खामोशी उसे खौफज़दा ना कर सके। अचानक गाड़ी ने एक झटका लिया। असफंदियार को लगा जैसे उसने अचानक ब्रेक लगा दी हो, लेकिन उसके पाँव तो एक्सीलेटर पर थे। इंजन की आवाज़ डूबने लगी और फिर एक हल्की सी कड़कड़ाहट के साथ बिल्कुल खामोश हो गई। अंधेरी रात में सिर्फ हेडलाइट्स ही सड़क के एक छोटे से हिस्से को रोशन कर रही थी। ओह खुदाया, अब ये क्या हुआ? असफंदियार ने जल्दी से गाड़ी पार्किंग मोड पर डाली और दोबारा चाबी घुमाई। इंजन ने एक कमज़ोर सी आवाज़ निकाली और फिर चुप हो गया। उसने दोबारा कोशिश की, तीसरी बार, चौथी बार, हर बार वही मायूस कुन नतीजा। असफंदियार एक लम्हे के लिए रुक गया। उसे गुस्सा और घबराहट महसूस हो रही थी। उसने हॉर्न बजाया, बेमकसद ही सही, ताकि किसी भी मुमकिन राहगीर को उसकी मौजूदगी का एहसास हो, मगर दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। अचानक उसने फैसला किया कि वो गाड़ी की बैटरी के कनेक्शंस चेक करेगा। ये सोचकर वो गाड़ी से बाहर निकला। सड़क के बीचों बीच रात के 2:30 बजे तन्हा खड़े होने का एहसास उसकी कमर में सर्द लहर दौड़ा गया। हुड उठाते ही उसे एक बू महसूस हुई, जली हुई तारों की या शायद पुराने पेट्रोल की बदबू। वो टॉर्च की रोशनी में तारों को देखने लगा। जब उसे महसूस हुआ कि सड़क पर चलने वाली गाड़ियों के पहियों की गूंज में एक नई आवाज़ शामिल हो गई है। ये आवाज़ बहुत हल्की थी, जैसे कोई बहुत दूर से घिसट कर उसकी तरफ आ रहा हो। वो सीधा खड़ा हुआ और सड़क पर दूर तक नज़र दौड़ाई। हेडलाइट्स की रोशनी में कुछ भी वाज़ेह नहीं था। उसने अपना हाथ सड़क के उस पार मौजूद पेड़ों के तारीक झुरमट में साया करके देखा। फिर उसे वो चीज़ नज़र आई। काफ़ी दूर कारसाज रोड के मोड़ पर जहाँ सड़क बुलंद होती है, वहाँ एक हेयोला नज़र आया। वो हेयोला किसी आदमी की शक्ल का था, मगर वो अजीब अंदाज में चल रहा था। उसकी हरकत में एक गैर फितरी तेज़ी थी, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशान कुन बात यह थी कि उसके कंधे से ऊपर कुछ भी नहीं था। असफंदियार का खून मुंजमद हो गया। ये वो सरकटा था जिसके बारे में बचपन में कराची की लोक कहानियों में सुना था। वो एक पाँव पीछे हटा, दिल तेज़ी से धड़क रहा था, जैसे सीने को फाड़ डालेगा। उसने जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा खोला और सीट पर बैठकर पूरी ताकत से दोबारा चाबी घुमाई। खुदारा, चल जा, चल जा, वो दुआ कर रहा था। इस बार मुआवजा हुआ। इंजन ने एक थरथराती हुई आवाज़ के साथ दोबारा सांस ली। असफंदियार ने जल्दी से डी ड्राइव में डाला और एक्सीलेटर पर जोर दिया। उसने रियर व्यू मिरर में देखा। वो सरकटा अब भी वहीं खड़ा था, उसकी तरफ रुख किए हुए, और उसकी जगह पर अब सिर्फ हवा में लहराती हुई एक पुरानी लंबी वर्दी की झलक नज़र आ रही थी। असफंदियार ने गाड़ी को पूरी रफ्तार से भगाया। वो शाहराह फैसल की तरफ जा रहा था, मगर जैसे ही वो 50 मीटर आगे बढ़ा, गाड़ी ने फिर एक ज़बरदस्त झटका लिया और अंधेरी रात में वो करोला फिर से खामोश हो गई। इससे पहले कि वो कारसाज फ्लाईओवर तक पहुंचता, सन्नाटा लौट आया और अब वो जानता था कि वो सरकटा वहाँ से बहुत दूर नहीं है। गाड़ी की हेडलाइट्स ने आखिरी बार झिलमिलाया और फिर हमेशा के लिए बुझ गई। असफंदियार अंधेरे में डूब गया।
یہ اندھیرا صرف سڑک کا نہیں تھا بلکہ اس کی جان اور اس کے ارد گرد کے ماحول کا تھا۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ یہ کوئی معمولی خرابی نہیں تھی۔ یہ راستہ، یہ رات اور یہ خاموشی سب کے سب کسی وحشت کے زیر اثر تھے۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر نایاب کو دوبارہ کال کرنے کی کوشش کی، مگر فون پر صرف ایمرجنسی کالز اونلی کا نوٹیفیکیشن تھا۔ اسفندیار نے فون سیٹ پر پھینکا اور اپنے ماتھے پر آئے پسینے کو صاف کیا۔ میں باہر نکل کر چیک کروں گا تو وہ آ جائے گا، وہ سوچ رہا تھا، اور اگر میں اندر بیٹھا رہا تو صبح نہیں ہوگی۔ اچانک اسے ایک خوفناک فیصلہ کرنا پڑا۔ اسے کسی محفوظ جگہ کی تلاش کرنی تھی۔ اس نے پچھلی سیٹ سے اپنے پرانے سپورٹس شوز نکالے اور اپنے ڈریس شوز کو اتار دیا۔ وہ خاموشی سے گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ اس کی آنکھیں جلد ہی کم روشنی کی عادی ہونے لگیں اور اسے اطراف کے پیڑوں اور جھاڑیوں کے سائے نظر آنے لگے۔ اب وہ آواز زیادہ واضح ہو گئی تھی۔ وہ رینگنے کی آواز تھی، جیسے کوئی بھاری زنجیروں میں جکڑا ہوا دھاتی بوجھ سڑک کے کنارے گھسٹتا ہوا آ رہا ہو۔ یہ آواز کانوں میں تیزاب کی طرح گل رہی تھی اور اسفندیار کا ہر بال کھڑا ہو گیا۔ وہ تیزی سے سڑک کے کنارے موجود جھاڑیوں کی طرف بڑھا، جو ایک پرانی ٹوٹی ہوئی دیوار کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ وہ دیوار شاید کبھی نیوی کے کسی گودام کی حد بندی کرتی ہوگی۔ وہ اس دیوار کے پاس پہنچ کر جھک گیا اور تاریکی میں چھپ گیا۔ یہاں چھپ کر اسے کچھ دیر کی عارضی تسلی ملی۔ اس نے اپنی سانسیں تھام لیں۔ آواز پھسلتی ہوئی قریب سے قریب تر آ رہی تھی۔ اب وہ خوفناک آواز اس کے کانوں کے پاس تھی۔ اسفندیار نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس نے بچپن میں سنی ہوئی کارساز روڈ کی اس کہانی کو یاد کیا، جسے لوگ نیوی یا ایئر فورس کے افسروں سے منسوب کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ سرکٹا ایک بدقسمت فوجی افسر کا بھوت ہے، جس کا سر کسی خوفناک حادثے یا دشمن کی کارروائی میں کٹ گیا تھا، اور وہ ہمیشہ سڑک پر اپنا سر یا شاید کوئی ایسی چیز ڈھونڈتا ہے جو اس کی شناخت کو مکمل کر سکے۔ وہ جن چیزوں کو گھسیٹ کر لاتا ہے وہ اس کی پرانی یادگاریں ہوتی ہیں۔ جب آواز بالکل قریب سے گزری تو اسفندیار نے بہت آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولیں۔ اس نے جھاڑیوں کی اوٹ سے دیکھا۔ وہ منظر وحشت کی انتہا تھی۔ سڑک کے بیچوں بیچ اس کی گاڑی کے پاس وہ سرکٹا کھڑا تھا۔ اس کا قد عام آدمی سے کہیں زیادہ لمبا تھا، اور اس کے جسم پر ایک گہری نیلی پرانی فوجی وردی تھی، جس پر سینکڑوں سال پرانے ہونے کے داغ تھے۔ اس کے ہاتھ غیر معمولی طور پر لمبے تھے، اور وہ اپنے دائیں ہاتھ سے ایک لمبی زنگ آلود زنجیر کو گھسیٹ رہا تھا۔ زنجیر کے سرے پر ایک لکڑی کا بوجھ بندھا تھا، جو چلتے وقت سڑک سے ٹکرا کر خوفناک آواز پیدا کر رہا تھا۔ سرکٹا بالکل خاموش تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے اسفندیار کی کار کے پاس رکا، جیسے کسی بے جان چیز کو سونگھ رہا ہو۔ اس کے کٹے ہوئے گلے سے کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی، مگر اسفندیار کو لگا جیسے وہ سرکٹا زور سے چیخ رہا ہو، ایک بے آواز گلے میں پھنسی ہوئی چیخ جو صرف دل اور روح میں سنائی دیتی ہے۔ پھر سرکٹا آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ اس کی زنجیر اب سڑک پر گھسٹ رہی تھی۔ وہ فلائی اوور کے نیچے والی سڑک کی طرف جا رہا تھا۔ اس کا ایک قدم سڑک پر اور دوسرا قدم کچی زمین پر پڑ رہا تھا۔ اسفندیار کو احساس ہوا کہ وہ اس کی گاڑی کو چھوڑ چکا ہے۔ شاید اس سرکٹے کو اس گاڑی میں دلچسپی نہیں تھی، بلکہ وہ کچھ اور تلاش کر رہا تھا۔ اسفندیار نے موقع غنیمت جانا۔ وہ رینگتا ہوا اس پرانی دیوار کے ساتھ ساتھ فلائی اوور کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کا پلان تھا کہ وہ فلائی اوور کے نیچے سے نکل کر مخالف سمت کی گلیوں میں گھس جائے گا اور وہاں سے پیدل کوئی مدد ڈھونڈے گا۔ رینگتے ہوئے اس کا ہاتھ زمین پر ایک سخت چیز سے ٹکرایا۔ اس نے جلدی سے اس چیز کو اٹھا لیا۔ یہ مٹی میں سنی ہوئی ایک دھات کی تختی تھی، ایک پرانا نیوی بیج یا شاید کوئی نام کی تختی۔ تختی اٹھاتے ہی اسفندیار کو ایک ٹھنڈا جھٹکا لگا، جیسے اس نے کسی برف کے ٹکڑے کو چھو لیا ہو۔ جیسے ہی اس نے وہ تختی جیب میں ڈالی، سرکٹا جو فلائی اوور کی طرف بڑھ چکا تھا یکدم ساکت ہو گیا۔ اس نے اپنی زنجیر کو چھوڑ دیا اور ہوا میں ایک خالی ہاتھ بلند کیا۔ اس کی بے سری گردن نے آہستہ آہستہ اسفندیار کی طرف رخ کیا، حالانکہ وہاں کوئی سر نہیں تھا، مگر اس کی آنکھوں کے خالی مقامات اسفندیار کو واضح طور پر محسوس ہو رہے تھے۔ سرکٹے نے دوبارہ چلنا شروع کر دیا، مگر اس بار اس کی چال میں ڈھونڈنے کی تیزی نہیں تھی، بلکہ شکار کی طرف بڑھنے کی وحشیانہ آہٹ تھی۔ وہ جان چکا تھا کہ اسفندیار کہاں ہے اور اس کے پاس کیا ہے۔ اسفندیار اب ایک خوفناک جال میں پھنس چکا تھا۔ اس کی گاڑی اس سے 50 میٹر پیچھے کھڑی تھی، اور اس خوفناک سرکٹے کے پاس وہ واحد چیز تھی جو شاید اس کی روح کو اس روڈ پر جکڑے ہوئی تھی۔ سرکٹے کی رفتار میں ایک غیر معمولی مافوق الفطرت تیزی آ گئی۔ وہ ایک لمحے کے اندر دیوار کے قریب پہنچ گیا۔ اسفندیار کے پاس چھپنے کے لیے مزید کوئی جگہ نہیں بچی تھی۔ جھاڑیوں کی اوٹ اب بے معنی تھی۔ اسے صرف 2 چیزیں بچا سکتی تھیں،
ایک اس کی اپنی عقل اور دوسرا اس کی کار جو 50 میٹر دور اندھیرے میں کھڑی تھی۔ اسفندیار کو یاد آیا کہ اس کے بٹوے میں اس کا شناختی کارڈ اور بینک کارڈز موجود تھے۔ کہانیوں میں کہا جاتا تھا کہ سرکٹا اپنی کھوئی ہوئی شناخت تلاش کرتا ہے۔ شاید یہ پرانی دھاتی تختی جو شاید ایک ڈاک ٹیگ تھی اسے وہ پرانی شناخت دے سکتی تھی، مگر یہ بھی ممکن تھا کہ وہ اسے اپنی جگہ پر قریبی شکار کی تازہ شناخت چاہتا ہو۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور دوڑنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جھاڑیوں سے نکل کر اپنی کار کی طرف بھاگا۔ سرکٹے نے اسے دیکھ لیا۔ اس کے کٹے گلے سے ایک خش کی آواز نکلی جیسے کسی بڑے سانپ نے پھنکار ماری ہو۔ اس سرکٹے نے اپنے لمبے ہاتھ ہوا میں پھیلائے اور وحشیانہ انداز میں اس کی طرف دوڑا۔ اسفندیار ایک ایتھلیٹ کی طرح بھاگا۔ اسے اپنے دل کی دھڑکن اور خون کا بہاؤ اپنے کانوں میں گونجتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ جب وہ گاڑی سے صرف چند قدم کے فاصلے پر تھا اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ سرکٹا بمشکل 10 قدم دور تھا اور اس کے پھیلے ہوئے ہاتھ ہوا کو چیرتے ہوئے اسفندیار کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اس نے جیسے ہی گاڑی کا دروازہ کھولا اس کا ہاتھ تیزی سے جیب میں گیا اور اس نے وہ پرانی دھاتی تختی نکالی۔ یہ لو، تمہاری ہے، وہ چلایا اور پوری طاقت سے وہ تختی سڑک پر سرکٹے کی طرف پھینک دی۔ تختی ٹن کی آواز کے ساتھ سڑک پر گری اور رینگتی ہوئی سرکٹے کے قدموں کے پاس پہنچ گئی۔ سرکٹا اچانک رک گیا۔ اس نے اپنے بازو جھکا کر نیچے گری ہوئی تختی کو دیکھنے کی کوشش کی، حالانکہ اسے دیکھنے کے لیے کوئی سر نہیں تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس جگہ پر ایک پرانی سڑی ہوئی لاش کی بو پھیل گئی۔ اسی وقفے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسفندیار جلدی سے ڈرائیور سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی کا ہوڈ کھول دیا۔ اسے یاد آیا کہ پچھلے مہینے میکینک نے اسے ایک لوز بیٹری وائر کے بارے میں بتایا تھا جو ہلکے جھٹکے سے نکل جاتی تھی۔ اندھیرے میں ہی وہ لوز وائر کی تلاش کرنے لگا۔ اس کی انگلیاں کانپ رہی تھیں مگر اس کے دماغ میں صرف ایک ہی خیال تھا، اگر یہ دوبارہ بند ہو گئی تو وہ آ جائے گا۔ سرکٹا اب بھی جھکا ہوا تھا جیسے دھاتی تختی کو اٹھانے یا اس کی شناخت کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کے جسم سے خوفناک لرزش نکل رہی تھی جو گاڑی کے شیشوں میں بھی محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک اسفندیار کی انگلیاں اس تار سے ٹکرائیں، ایک سیاہ موٹی تار جو بیٹری ٹرمینل سے ڈھیلی ہو کر لٹک رہی تھی۔ اس نے بغیر سوچے سمجھے پوری طاقت سے اسے واپس ٹرمینل پر دبا دیا۔ جھٹکا لگتے ہی گاڑی کی ہیڈ لائٹس دوبارہ روشن ہو گئیں۔ انجن کی کمزور آواز پھر سے آنے لگی، مگر اس بار آواز میں تھوڑی جان تھی۔ اسفندیار نے جلدی سے ہوڈ بند کیا، اسے ڈی موڈ پر ڈالا اور ایکسیلیٹر پر قدم رکھ دیا۔ سرکٹا اب تک سیدھا کھڑا ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی طرف پھینکی گئی تختی کو نظر انداز کیا اور ایک بار پھر وحشت بھری تیزی سے اسفندیار کی گاڑی کی طرف دوڑا، مگر اسفندیار نے اسے کوئی موقع نہیں دیا۔ اس کی کرولا اندھیرے کو چیرتی ہوئی کارساز فلائی اوور کی طرف بڑھی۔ سرکٹا اب سڑک کے بیچ میں کھڑا تھا، ایک خوفناک خالی ہاتھ بلند کیے ہوئے جیسے ہوا کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس نے کوئی تعاقب نہیں کیا بلکہ وہ اپنی جگہ پر ساکت ہو گیا جیسے کوئی طاقت اس کے تعاقب کی اجازت نہ دے رہی ہو۔ اسفندیار نے گاڑی کو فلائی اوور سے نیچے اتارا اور شارع فیصل پر آ کر اس کی رفتار 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کر دی۔ اسے پیچھے مڑ کر دیکھنے کی ہمت نہیں ہوئی، نہ ہی اسے ریئر ویو میرر میں دیکھنے کا حوصلہ ہوا۔ گھر پہنچ کر جب اس نے نایاب کو جگایا اور اپنا قصہ سنایا تو وہ صرف اسے حیرت سے دیکھتی رہی۔ اگلے دن اسفندیار نے اپنی گاڑی بیچ دی اور نیا راستہ اپنایا۔ وہ اب کارساز روڈ سے نہیں گزرتا۔ وہ جانتا ہے کہ کراچی کے اس شاہراہ پر ہر رات 2 بجے کے بعد ایک پرانی وحشت بیدار ہوتی ہے جو صرف سر نہیں بلکہ اس شخصیت کی شناخت بھی چاہتی ہے جو وہاں سے گزرے۔ اور جب بھی اس کی نئی گاڑی سڑک پر چلتے ہوئے ہلکا سا جھٹکا لیتی ہے، اسفندیار کو آج بھی محسوس ہوتا ہے کہ وہ سرکٹا ایک خالی بے سر چیخ کے ساتھ تلاش کر رہا ہے۔ وہ نجات پا چکا تھا مگر قیمت اس کی روح کی خوف کی صورت میں ادا کر چکا تھا۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا خوفناک واقعہ ہے جس کی سٹوری آپ مجھ سے پڑھوانا چاہتے ہیں یا آپ کے خود کے ساتھ کوئی سچا واقعہ پیش آیا ہے تو اس سٹوری کی PDF فائل ڈسکرپشن میں دیے گئے واٹس ایپ نمبر یا ای میل پر سینڈ کر دیجیے۔ آپ کی آئیڈینٹی اور نام بالکل انونیمس رکھا جائے گا انلیس آپ کی خواہش ہو کہ آپ کا نام پبلکلی بتایا جائے، اور وہ سٹوری میں سناؤں گا اپنے چینل پر۔